अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। कल आपने देखा कि नेशनल असेंबली में बहुत सारे लोगों ने बड़ी धुआंधार और जोशीली तकरीरें की। इसहाक डार साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अगले 4 माह में इलेक्शन नहीं होते या 4 माह बाद भी होते हैं तो इससे कौन सा आसमान गिर जाएगा। मुल्क की इकॉनमी को सीधे रास्ते पे डालना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। असेंबली में यहाँ तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की तौहीन की है। ये अल्फाज क्यों कहे, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ सरदार लतीफ़ खोसा साहब की, जो उन्होंने तलत हुसैन के एक प्रोग्राम में बात की। सुनते हैं। तारीख में एक और एक सानहा होने जा रहा है जिसमें एक और वज़ीर आज़म जो है वो नाअहल होंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल होना चाहिए। जिस ढिठाई से वो उन्होंने यकतरफा पार्लियामान में आज जो कार्रवाई हुई है, अगर देखें तो वो अफसोसनाक थी कि आपने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है आइन के तसादम और सुप्रीम कोर्ट का जो है आपने बराह रास्त हेड ऑन कलूजन का जो है कोर्स अडॉप्ट किया है। ये हमारी जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर एक और ज़रबेकारी लगाने की जो है पार्लियामान ने कोशिश की है। जी, आपने सुना। तो जो कल कहा गया नेशनल असेंबली में कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली की तौहीन की है, तो उसका बेसिकली बैकग्राउंड सरदार साहब की ये बात थी। चलते हैं इस्लामाबाद में अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि अहमद, आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में क्या हुआ, हमें ज़रा तफसील से बताएं। जी अहमद। जी राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी कि आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी 27 तारीख को, क्योंकि 26 को उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 26 तक राब्ते हो जाए, बातचीत हो जाए, डेट आ जाए तो फिर इलेक्शन पे आगे सुप्रीम कोर्ट अपना बातचीत करे। तो आज हेयरिंग हुई और हेयरिंग में पीडीएम और बाकी लोग भी शरीक थे। पीडीएम के लोगों ने बताया कि हमें अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे मौजूद थे। तो जो अटॉर्नी जनरल थे उस्मान अमान साहब, उन्होंने कहा कि जी बातचीत हो रही है और 1-2 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह। 1-2 दफ़ा हेयरिंग के दौरान वज़ीर आज़म हाउस भी गए, वज़ीर आज़म साहब से रब्ता करके वापस आए और उन्होंने कहा जी कि हमें शाम तक का टाइम दे दें, हम शाम तक वो जो है सेनेट वाली कमेटी उसमें हम बैठ जाते हैं और हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी हो जाएगी। फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि वो अलहदा हैं, वो इसमें नहीं आ रहे पीडीएम में। तो उसको छोड़ के फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उन्होंने ये आके बताया और ये कहा गया कि हम शाम को आज मिलेंगे और राब्ते कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, दरम्यान में ये बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट सालिस नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को प्रेशराइज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट प्रेशराइज नहीं कर रहा था और अच्छा खासा इस साइड पे अप्रूव या शोर मचाया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी हेयरिंग में ये कहा कि हम सालिस नहीं हैं, हम आइन के तहत ये चाहते हैं कि आइन के हिसाब से चीज़ें हों। अब अगर आइन के हिसाब से नहीं होंगी तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले तय कर लें ताकि फिर आइन के मुताबिक हम चीज़ें फॉलो की जाए। उन्होंने कहा फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप बैठे और बात करें। और ये हमारा, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई ऑर्डर हुक्म नहीं दिया था, हमने सिर्फ ये बात की थी ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का आता है फिर वो बोलता है। तो अभी तक ऑर्डर कुछ नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट अभी भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। तमाम हुकूमत के हीले बहानों और सारी चीज़ों के बावजूद भी जो पीटीआई का एक दावा है कि हुकूमत हीले बहानों से काम ले रही है और इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रही, डर रही है, तो सारी सिचुएशन के बावजूद भी अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई उसमें आखिर में ये बताया गया कि आज मिल बैठेंगे और फिर इंशाल्लाह बातचीत शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर इसका ऑर्डर देंगे। ऑर्डर शाम तक देर तक नहीं आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये कन्वे किया गया तो फिर थोड़ी सी वहाँ पे भी इत्मीनान वाली सिचुएशन रही। हियरिंग बहरहाल हुई और उसका ऑर्डर आना है और फिर बाकी भी हियरिंग साथ साथ चलेगी। लेकिन बहरहाल ये हुआ कि इस चीज़ पे दोनों को इंसाइड कर गया कि गवर्नमेंट भी और पीटीआई भी कि हाँ अगर राब्ते हो जाते हैं तो फिर हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हियरिंग का आगे क्या होता है और फिर इस बातचीत का सारी चीज़ों का दारोमदार
بات چیت کے اوپر آ کر رک گیا ہے. کل 3 بجے دوبارہ بات چیت ہے PDM کی اور گورنمنٹ کی. جی رانا صاحب. احمد یہ بتائیے گا کہ آج جو نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کی کیا اہمیت ہے اس ٹکراؤ والی سچویشن میں جو کہ اس وقت حکومت نے سپریم کورٹ کے ساتھ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی ہوئی ہے. جی احمد. وزیر اعظم اور پارلیمنٹ میں آج کیا ہوتا رہا کہ روز ہی پارلیمنٹ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے. آج یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا اور پہلے جب شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا جب وزیر اعظم بنے تو 174 ووٹ ان کو ملے تھے. آج 180 ووٹ ملے یعنی 6 ووٹ اور ان کے بڑھ گئے. اس ساری سچویشن میں ان کا ووٹ آف کانفیڈنس لینا ایک بڑا معنی خیز چیز ہے. وزیر اعظم کا پتہ ہے آپ کو جب ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے تو اس کو پھر آگے 6 مہینے تک کوئی اتار نہیں سکتا یعنی کہ پھر اس کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو 6 مہینے تک نہیں آ سکتی. تو بہرحال اس وقت تو اپوزیشن ہے بھی نہیں کہ جو ایسی کچھ پلی فائل کرے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن وزیر اعظم کا جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ایک بڑا معنی رکھتا ہے. وزیر اعظم جب لے لیا ووٹ تو اس کے بعد پھر انہوں نے پتہ مار دھاڑ والی تقریر تو کرنی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ ابھی بھی 4-3 والا ہے 2-3 والا نہیں ہے اور ہم اس بینچ کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اور بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے تو اس کو بھی نہیں مانیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرے یا ہمیں اور سیاستدانوں کو ثالثی کرے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ سیاستدان جو ہے اپنے معاملے خود حل کریں, سپریم کورٹ اس میں انٹرفیئر نہ کرے. یہ بہرحال آئین کو نافذ کرنے والی بات ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے بچوں والی کہ اسکول کے بچے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے کون ہمارا امتحان لے گا, یہ بھی ہماری مرضی سے ہوگا. تو آئین اس لیے بنایا گیا ہے کہ اپنی مرضی نہ چلے اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, نہ کہ ان کے حقوق غصب کیے جائیں. تو بہرحال ابھی جو سچویشن ہے پرائم منسٹر نے تقریر کی اور معنی خیز چیزیں ضرور ہیں. پارلیمنٹ میں اکثریت ان کا ثابت کرنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن کیا وہ اس چیز کو آئین کی نافذ کرنے میں استعمال کریں گے یا اس کے اگینسٹ کریں گے, یہ بات کی بات ہے. لیکن بہرحال میرا نہیں خیال کہ اب سچویشن ایسی جائے گی جس میں آئین کا, کیونکہ 1-2 طرف سے یہ تو باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ آج یا کل وزیر اعظم کا آخری دن ہے تو ان کا ووٹ آف کانفیڈنس لینا بھی اسی حوالے سے تھا. کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب جو PTI کے پیپلز پارٹی کے پرانے وکیل ہیں, انہوں نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرا خیال ہے آج وزیر اعظم فارغ ہو جائیں گے. تو یہ ایک کافی ڈینجرس قسم کی نیوز تھی. اور پھر جو ثاقب نثار صاحب کی بھی ویڈیو آئی تھی, آڈیو لیک آئی تھی, اس میں بھی وہ جو بات کر رہے تھے, ایڈوائز کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حکومت اتارنی ہے, فلاں طریقہ ہے. تو چیزیں اس سائڈ پر موو ہو رہی تھیں, وزیر اعظم نے کانفیڈنس کا موو لے کے اس کو روکا تو ہے, لیکن عدالت کا حکم اگر ایون دین بھی آ جاتا ہے تو پھر کوئی اور چیز نہیں روک سکتی. جی رانا صاحب. صادق سنجرانی کے چیمبر میں حکومتی ارکان اور PTI کے ارکان کمیٹی کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی شام کو 4 بجے کے قریب. پہلے تو ہمیں احمد یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون شریک تھا دونوں سائڈوں سے, پھر تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ ڈرامہ ہے یا واقعی یہ لوگ سیریس ہیں, کیونکہ انہوں نے کل شام میرے خیال 3 یا 4 بجے کا دوبارہ اگلے سیشن کا بھی اعلان کر دیا ہے. شیخ رشید صاحب نے تو میڈیا پر آ کر بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کیا کہ یہ ایک فراڈ ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹس ہے. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی احمد. آج کیا ہوا, حکومتی رابطے ہوئے نہیں ہوئے, اینڈ رزلٹ اور سٹوری بالکل ٹھیک پوچھا آپ نے. آج ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی جو سینٹ چیئرمین کی طرف سے پروپوزل آئی تھی کہ وہ اپنا عہدہ اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں اور PDM اور PTI اپنے نمائندے بھیجے اور الیکشن کے اوپر ڈائریکٹ بات کریں. تو اس پرپوزل کا خیر مقدم کیا گیا اور الٹیمیٹلی آج شام کو دونوں سائڈوں کی ملاقات سینٹ کے چیئرمین کے چیمبر میں ہوئی اور اس میں فائنل یہ طے کیا گیا کہ کل بھی ایک میٹنگ اور پھر آنے والی جو بھی میٹنگز ہوں گی اس میں جو بھی چیزیں پھر طے کرنی ہے. ایجنڈا الیکشن ہوگا اور PTI کل اپنی ڈیمانڈز لے کے آئے گی. آج یہ بتایا گیا, تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ میٹنگ ہوئی آج. یوسف رضا گیلانی صاحب, اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب, 2 اور لوگ تھے. ادھر سے علی ظفر صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور
اسد عمر صاحب وغیرہ تھے, فواد چودھری, فیصل چودھری وغیرہ تھے. تو یہ آج کی میٹنگ الٹیمیٹلی ہوئی ہے, بڑے دنوں کے بعد, بڑی ایفرٹس کے بعد اور بڑی باتیں چاتیں کرنے کے بعد یہ میٹنگ ہو گئی. اور رابطے نہیں ہو رہے تھے, ڈھیر ساری باتیں ہو رہی تھیں, تو اس میں الٹیمیٹلی جو ہے اب کہہ لیں کہ خدا خدا کر کے برف پگھلی, اور اب بس دونوں پارٹیز بیٹھی ہیں. اور بیٹھنے کے بعد امید ہے, کیونککہ دونوں سائڈ پہ یوسف زغلانی صاحب بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی بات چیت کرنے کے بڑے ماہر ہیں, اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب وغیرہ بھی, یہ بھی کافی سینئر لوگ ہیں, پرویز خٹک صاحب وغیرہ. تو امید ہے کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے. اب بہت سارے لوگ اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے گھیر لیا ہے, حکومت ڈیلنگ ٹیکٹکس چلانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور ان کے گھیرے میں آ گئی ہے. پی ٹی آئی بھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو خیر پہلے دن سے ہی بات چیت کے لیے تیار تھی, اور ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی پرپوزل دیتے رہتے تھے بات چیت کے لیے. لیکن لوگوں کا یہ کہنا کہ حکومت کے گھیرے میں کی باتوں میں آ گئی ہے اور حکومت ڈیلنگ ٹیکٹک سے کام لے رہی ہے, میں خیر اس سے ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. بہرحال بات چیت آج ہوئی ہے, یہ سب سے اہم فیکٹ ہے. جی رانا صاحب. احمد, جہاں اس وقت سیاستدان جلاؤ, گھراؤ اور ٹکراؤ کی انوائرمنٹ میں بیزی ہیں اور ان کے پاس اس ملک اور قوم کے لیے بالکل وقت نہیں ہے, دونوں طرف کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت میں آ جائیں, طاقت میں آ جائیں, وہاں ہمارے آج کے سپہ سالار چائنا میں موجود ہیں اور وہاں پر وہ کچھ حالات کو بہتر کر رہے ہیں. کوئی ریجنل انوائرمنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں, اور چائنا کے اس وزٹ سے ہمیں کوئی اکنامکلی فائدہ ہوگا, عوام کو کوئی فائدہ ہوگا, اس ملک کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی احمد. رانا صاحب, بات چیت ہو رہی تھی تو میں یہ عرض کرتا چلوں, آپ نے بھی ٹھیک پوچھا کہ ہمارے چیف آرمی سٹاف چائنا گئے ہوئے تھے, تو امید تھی کہ وہاں سے کچھ اچھی خبر آئے گی. سعودی عرب گئے تھے تو وہاں سے بھی اچھی خبریں آئی تھیں, امداد کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے, اس حوالے سے بھی. ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے دورے کے بعد سے سعودی اور جو قطر اور یو اے ای کی کمپنیاں ہیں, انہوں نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں آ کے انویسٹ کرنا شروع کر دیے. تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ $2 بلین اور $1.5 بلین مختلف ممالک کی طرف سے انویسٹمنٹ آنا ہے. سمٹ بینک خرید لیا ہے سعودی انویسٹمنٹ کے ایک ادارے نے, اسی طرح اور بھی کئی اداروں میں ان کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یو اے والوں نے بھی اسی طریقے سے انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. چائنا گئے ہیں اور ساتھ ہی چائنیز وزیر اعظم کا فون پہ رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. تو میرا خیال ہے کہ سی پیک کے دوبارہ چلنے کی کچھ امید کی کرن اب نظر آ رہی ہے, کیونکہ پریشر پہلے کافی بڑھ گیا تھا, لیکن چائنا نے ایک دم اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے. جیسے سعودیہ اور قطر کی دوستی اور سعودیہ اور ایران کی آپس میں بات چیت, دوستی, سفارتی تعلقات کی بحالی جو کئی سال دہائیوں پہ مشتمل تھی, اس کو ایک دم ختم کر دیا. تو بہت بہتری کی طرف ایک دم مڈل ایسٹ میں پیس نظر آنا شروع ہو گیا. تو اگر وہ کسی سچویشن پاکستان میں بھی ہمیں ہیلپ فل ہو جاتا ہے, سعودی چینی انویسٹمنٹ کا ریوائول ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ودن ڈیز چیزیں چینج ہو جائیں گی اور ملک میں بہتری آئے گی. سیاسی لڑائی اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ چیف آرمی اسٹاف کے ان دوروں کا ہمیں ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ سارے ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی کہ سعودی عرب گئے تھے, تو وہاں ان کے فوراً بعد ہی جو ہے وہاں سے بھی اچھی خبریں آ گئی تھی انویسٹمنٹ کی. تو اگر آرمی چیف صاحب کے جانے سے بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, تو سب لوگ ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت جلد اکنامک ریوائول پاکستان میں شروع ہو جائے گا, اور چیزیں ایک دم جو ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے ایک دم پرابلم آ گیا تھا, وہ کافی میرا خیال ہے کہ اس میں بہتری کا امکان ہے. تو یہ سچویشن ہے رانا صاحب. میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے یہ والے دورے جو ہیں وہ بہت سود مند ثابت ہو رہے ہیں. وہ چین جا رہے ہیں, سعودی عرب, باقی ممالک میں بھی. بلاول صاحب بھی سنا ہے اگلے 1 مہینے کے اندر انہیں انڈیا جانا ہے, وہاں پہ ایس سی او کی میٹنگ ہے, اور بلاول صاحب کو وہاں بلایا گیا اور انہوں نے کہا ہے وہ وہاں جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی اگر تھوڑی سی بہتری آ جائے تو تجارت بہتر ہو جائے تو ہمیں کافی سائڈ سے فائدے ہو سکتے ہیں. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ میٹر کرتا ہے, وہ طاقتور ہوتا ہے اور اس ہی کی چلتی ہے. جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ میٹر کرتا ہے اور لوگ اسی کو وے کرتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں
ایک دفعہ آپ حکومت میں آ جائیں تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا فارمولا چلتا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ سپریم ہے تو پھر سپریم کورٹ ہی سپریم ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ آئین سپریم ہے تو پھر آئین ہی سپریم ہے, کیونکہ جو ورڈکٹ آپ نے دینا ہے وہی مانا جائے گا. جبکہ جس بندے کے پاس عوام کی طاقت ہے وہ سڑکوں پر اور دھرنوں میں ذلیل ہی ہوتا رہے گا. جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس بیانیے کو اپنی ذات کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے مولڈ اور فولڈ کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ملک کا کیا ہوگا اور عوام کا کیا ہوگا. یہ چیز میاں نواز شریف صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, کیونکہ وہ گزشتہ 35 سال سے پاور بروکریج کا حصہ رہے ہیں اور بڑے فعال حصہ رہا ہے ان کا اس پاور بروکریج میں. عمران خان صاحب کے بقول وہ سب جانتے ہیں سوائے پاکستان کی پالیٹکس کے, سوائے فارن افیئرز کے اور سوائے اکانومی کے. کیونکہ اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو وہ جب حکومت میں تھے تو وہ اپنی مرضی کے تھانے دار بھی لگواتے, اپنی مرضی کے پٹواری بھی لگاتے اور سسیلین مافیا کی طرح اپنی جڑیں سٹرونگ کرتے, اپنا ایک سٹرونگ فٹ ہول جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے, جو کہ وہ نہیں کر سکے کیونکہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب حکومت میں آئے اور ان کو پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب حکومت سے نکالے بھی گئے. انہوں نے سوائے بلیم گیم کے ان کی سیاست اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو پاور بروکرز ہوتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پھر باقی لوگوں کی بات مانے یا نہ مانے. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا اور وہ خاموشی سے گھر چلے گئے. لیکن آج کی اس سچویشن میں اگر آج سپریم کورٹ میاں شہباز شریف کو بلا کر کہتی کہ جناب آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے, آپ نے آئین توڑا ہے, آپ گھر چلے جائیں, اور وہ آگے سے کہتے ہیں بھائی جان میں تو ابھی جو ہے لے کے آیا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس, تو میں تو گھر نہیں جاتا, اور وہ ڈھیٹ ہو کے وہاں بیٹھا رہتا. میرے نزدیک سپریم کورٹ بہت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے, بہت احتیاط سے قدم اٹھا رہی ہے, اور ان کی نیت کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے. چیف جسٹس کی نیت کسی ایک پارٹی کو فیور دینا یا کسی ایک پارٹی کو نقصان دینا نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ابھی تک کے جو میں ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کرتا آ رہا ہوں, ان کے ڈیسیژنز کو, ان کی باتوں کو, وہ صرف آئین کی پاسداری چاہتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آئین میں جو 90 دن الیکشن کے دیے گئے ہیں وہ 90 دن میں ہو جائیں کسی طریقے سے, یا یہ پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر تصادم کی بجائے کسی ایک فیصلے پر پہنچ جائیں, کیونکہ ملک بہت نقصان میں جا رہا ہے, اکنامکلی ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور وقت کم ہے. لیکن ہمارے لوگ وقت ضائع کرنے اور چیزوں کو ڈیلے میں ڈالنے کے ماسٹر ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ آنے والے 1-2 دنوں میں مزید کیا ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان اپنا سخت رویہ اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو چیئرمین سینٹ کے ساتھ مل کر بیٹھ رہی ہیں یہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. میں اپنا اگر آپ کو ذاتی انالیسس دوں تو سر جی یہ نہیں کہیں پہنچنے لگے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, آپ خود دیکھ لیں گے یہ چیف جسٹس کو ہی کچھ کرنا پڑے گا, کچھ طوفان لانا پڑے گا اور کچھ ہلچل کرنی پڑے گی, تو تب ہی ان لوگوں کو سمجھ آئے گی. ان کو 440 ووٹ کا جھٹکا اس حکومت کو دینا ہی پڑے گا, تبھی یہ عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہاں جی جناب اگر ہم نے کچھ کیا ہے تو مہربانی کرو ووٹ دے دو. جو کہ ووٹ اس دفعہ ان کو نہیں ملنے لگا, اس دفعہ ووٹ عمران خان صاحب کے بیلٹ میں ہی جائے گا.
اللہ کرے جو بھی ہو, کوئی بھی حکومت میں آئے, پاکستان کے لیے بہتر ہو. میں آپ سے بابا جی اشفاق کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.